अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 25। कॉलेज में हम 4 दोस्तें थीं, मैं, अरीबा, हनीमा और हुस्नुल माप। हुस्नुल माप, मूसा ने दोहराया। मैं तो ये समझता रहा कि इस पूरी दुनिया में इस नाम की सिर्फ एक लड़की है, मेरी बीवी हनी। मूसा अपना पिछला सवाल भूलकर कह रहा था, मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ, तुम्हारी हनी और हमारी हुस्नुल। उसने उसकी तरफ देखे बगैर जख्मी मुस्कुराहट से कहा। मूसा के सर पर बेयकीनी का पहाड़ टूटा। हनी, मेहरू की दोस्त? हनी की एक ही दोस्त से वो वाकिफ था, अब्दुल मुबीन की बीवी हलीमा और अरीबा। हाँ, उसने ये नाम सुना था हनी के मुंह से, बल्कि उसे याद आ गया वो अरीबा से मिल चुका था। तो यानी मेहरू सच कह रही थी, लेकिन उसने कभी गलती से भी हनी के मुंह से मेहरू का नाम नहीं सुना था। न मेहरू, न मैरी, यहाँ तक कि माहरूफ यास भी नहीं। और मूसा के अचंभे से पड़े वो अपनी ही कह रही थी। कॉलेज में वो न मैरी न मेहरू, वो माहरूफ यास थी। तितली, रंगीन पतंग, हबाब, चुटकुला, हंसी, शोख बरजस्तगी का ऐसा शहकार जिसके एतमाद के आगे सब ज़ेर हो जाते थे। उसे पसंद करने वालों की अपनी अपनी वजूहात थी। सबसे पहले उसकी लुक्स। वो हफ्ते के 7 दिन मुख्तलिफ तरह के बाल बनाकर आती थी और आंखों पर नीला आईलाइनर लगाती थी और बालों की लटों को रंग लेती थी। उसके चूड़ियों और कड़ों को लड़कियां बाजार में ढूंढा करती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, सारी शोखियां शरारतों के साथ। वो बाअदब शागिर्द थी, काबिल एतबार दोस्त। अपनी 3 पक्की सहेलियों के अलावा वो आधे कॉलेज की दोस्त भी थी। लड़कियां उसे अपने मसाइल कहती, पर उसने कभी किसी से अपने मसले ना कहे। सबको वो मुकम्मल लगती, उस पर रश्क किया जाता था, इस जैसा होने की ख्वाहिश की जाती थी। और वो खुद जैसा कभी नहीं होना चाहती थी। उस जैसा होना बहुत मुश्किल था। यह आजमाइश थी जो काटे नहीं कटती थी। क़यामत थी जारी मुसलसल, जैसे रिश्ता खुला जख्म। बाकी सबको तो छोड़े, इसकी अपनी तीनों सहेलियां भी इस पर रश्क करती थी। बेफिक्र तितली, ये हलीमा का ख्याल था। हलीमा के मसाइल थे। वालिद साहब एक खास मजहबी सोच के तनाजुर में अपने बच्चों के रिश्ते नहीं कर पा रहे थे। इस चीज़ ने इनके घर के माहौल को अर्जुता कर रखा था। नाउमीदी, अंधेरा, इन्हें सब कमतर ऐबदार लगते थे। अरीबा के घर में बड़ी बहनों की कितार थी और रिश्तों के मसाइल। कहने सुनने को यह आम सी बात थी, मगर जिन पर पड़ी थी उनकी सांसें खुश्क थीं। अरीबा के वालिदैन टेंशन से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके थे। चिड़चिड़ी मायूस बहनें, लड़ते झगड़ते भाई, अम्मी की आस, अबू की झुकी कमर। अरीबा सबसे छोटी थी, हसास छोटी बच्ची थी। जब ये सब देख रही थी, अब इतनी बड़ी हो गई कि बाजियों से कद निकल गई। मसला झूम तू। वो हफ्ते में एक बार जरूर तीनों के बीच ये कहानी शुरू से सुनाती, अधूरे अंजाम के साथ, खुश उम्मीदी के साथ। काश इस बार दुआ करो यार। और हुस्नल, वो तो किस्सा ही अलग था। उसने अपने मसाइल किसी से कहे नहीं, मगर वो इसे सबसे बढ़कर लगते। उसे लगता इससे ज़्यादा मुश्किल में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ऐसे में माहरू, उसकी ज़िंदगी में कोई मसला था ही नहीं। सब उसके बारे में यही जानते थे। वो 2 बहनें, मैगी का निकाह हो चुका है, उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। 2 भाई छोटे हैं और बहुत ज़हीन हैं। मामा पापा अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं। बहुत मोहब्बत करने वाली दादी है। ननिहाल का जिक्र भी करती थी। फारिया हाला, नाना नानी, हैप्पी फैमिली, डेट्स इट। उसने 8-9 बरस की उम्र से खुद को मख्फी रखना सीख लिया था और अब तो वो इस फन में ताक हो गई थी। हतीजा बानो ने सिखा दिया था, कभी किसी को भनक भी ना पड़े उसकी नाना नानी कैसे लोग हैं। कैसे लोगों की वजाहत हतीजा बानो ने जिस तरह की, उसे दोहराने से क्या फ़ायदा। वो दोनों बहनों को लेकर बैठ जाती और चेहरे के बेहतरीन तासुरात से सनसनी हकारत लिए बोलती चली जाती, जिसमें वो मारिया को कोसती, जिसने उनके मुन्ने को फांस लिया। मुन्ने को कोसती जिससे इतनी बड़ी दुनिया में कोई और दिखाई न दी, और फिर खुद को सर पर हाथ मार मार के। ऐसे में हैरत से देखती मैरी के लिए उनको संभालना मुश्किल हो जाता। तो ये उनके बड़ों का जुर्म था, जिसे इन्हें भुगतना भी था और छुपाना भी था। उसने खुद को मख्फी रखना सीख लिया। मैरी और मैरू के ज़हन और दिल की उखाड़ पछाड़ का बज़ाहिर माहरूफ याज़ की ज़िंदगी पर शाइबा भी न था। उधर हुस्नल, वो सर से पैर तक माहरू के मुतासरीन में से थी। उसे उसकी नॉर्मल ज़िंदगी पर रश्क आता, उसके लिबास, बोलचाल, बेफिक्रेपन पर। वो अपने घर के माहौल को अब नॉर्मल समझती थी। वो सोचती, वो मुसलमान है तो मुसलमान तो माहरूफ याज़ भी है। मगर वो जिस तरह आज के ज़माने से हम आहंग है, वो उसकी सारी फैमिली। तो हुस्नल को दरअसल ऐसे घराने में पैदा होना चाहिए था। उसका रश्क बाज़ औक़ात हसद के दायरे में दाखिल हो जाता,
तब वो खुद को मलामत करते घुरती। वो कनखियों से देर तक माहरू को देखती। हुस्न का हुस्न बेमिसाल भी माहरू के इत्मीनादो अंदाज के आगे मांद पड़ जाता जब वो पेन की नोक दांत में दबाकर लेक्चर सुनती, दलाइल देती। सब अपने अपने तौर पर इस पर रश्क करते थे। ये जाने बगैर बज़ाहिर कामिल नजर आती माहरू को दुनिया में सबसे बढ़कर अगर किसी पर तरस आता था तो खुद पर। वो सोचती अरीबा के मसाइल भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, देर सवेर से ही सही। हलीमा के वालिदैन को भी मनपसंद दामाद और बहुएं मिल जाएंगी। हुस्न के खुद साख्ता मसाइल को भी उसने कभी अहम गर्दाना ही नहीं, लेकिन वो और उसके मसाइल क्या कभी हल होंगे? क्या दिलो दिमाग पर छाई धुंध कभी छटेगी? उसकी शख्सियत में पड़ी दरारें कभी बढ़ेंगी? मारिया के शदीद और फ़याज के सरसरी एतराज़ के बावजूद इसने इख्तियारी मज़ामीन में इस्लामियात के मज़मून को चुना था। उसकी दोस्ती, उसका स्कूल, इर्दो पेश का माहौल सब मुस्लिम था। लामहाला पल्ला इसकी तरफ झुकता था। उसकी तीनों सहेलियों का अल्लाह पर ईमान काबिल रश्क था, जो काम खदीजा बानो की इतने साल की तरबियत नहीं कर पाई थी कि इसे एक जानिब कर देती। दोस्तों की मोहब्बत में वो काम बस हुआ चाहता था। दोस्त उसकी बहुत अच्छी दोस्त। वो सोचती कि इन्हें बताएगी इसने कहाँ से सफ़र शुरू किया और इत्तिदाम इन सब की मदद से होगा। वो तस्लीम करने लगी थी कि नाना का मज़हब आफाकी ज़रूर है मगर वो मनसूख हो चुका है, और वो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इसमें कोई शक नहीं था कि वो पैदाइशी मुसलमान थे, मगर उसका दिल चाहता वो बाकायदा किसी के सामने जाकर कलमा पढ़ ले। सर सैयद अहमद खान ने कहा था, मैं मुसलमान इसलिए नहीं हूँ कि मैं उस मज़हब पर पैदा हुआ हूँ, बल्कि मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि मैंने इस मज़हब को समझ लिया है। तो वो सोचती वो अपने मुसलमान होने का ऐसा ही ऐलान कर देगी। और जो ज़रा सा अबहाम था, जो ज़रा सी झिझक थी, वो उस रोज़ दूर हो गई जब उसने हुस्नुल माप के हमरा मूसा को देखा। हाँ, अल्लाह है, अल्लाह ही है। वो वलीमे की तकरीब से वापसी पर सारी रात खिचकियों से रोती रही। खदीजा बानो समेत सबको ये लगा वो मूसा को किसी और का हुआ देखकर रो रही है। किसी एक को भी पता न चला। वो रो रो कर अल्लाह को पुकार रही थी, मैंने तुझे पा लिया, ऐ अल्लाह, तू ही ये कर सकता था। हलीमा ठीक कहती है, तू दुआएं सुनता है। हुस्नल भी ठीक कहती है, तुझसे मांगो तो तू दे देता है। सब समझ रहे हैं मैं मूसा के लिए रो रही हूँ। नहीं है अल्लाह, हुस्नल को मूसा मिल गया और मुझे तू। वो माहरू की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, मगर इसी रात की सुबह और फिर शाम ने हलीमा हुस्नुल को समझाने का फर्जिया सरंजाम दे रही थी। ये जिम्मेदारी उसे अब्दुल मुबीन ने सौंपी थी और हुस्नुल की अम्मी और सिबका ने। सो तौन करहन वो यहाँ मौजूद थी और हुस्नुल वो भी तौन करहन ही लब भींचे बेतासुर चेहरे के साथ उसे टोके बिना सुन रही थी। हलीमा की हिम्मत बढ़ी। अगर वो बीच रास्ते में ही उसे चुप हो जाने का कह देती, सुनने से इनकार कर देती, तो वो क्या कर लेती? यानी उसमें सुनने जितनी लचक मौजूद थी। लेकिन अब वो इसकी मुसलसल खामोशी से घबरा गई, जो सीने पर बाजू बांधे ट्राउज़र और नई शर्ट में घर की आरामदेह कुर्सी पर बैठी मसलसल एक पैर को हरकत दे रही थी। उसने एक बार भी हलीमा की तरफ निगाह नहीं की। कलीन के फूलों पर निगाह टिकाए साके तो जामिद। उसे कुछ तो कहना चाहिए था, हाँ नहीं तो ना सही। यहाँ तक कि हलीमा ने सब कह दिया, वो भी जो उसने किसी लेक्चर की तरह तैयार कर रखा था। वो ये बोलेगी तो मैं ये कहूँगी और वो बोलेगी तो ये, लेकिन वो तो कुछ बोली ही नहीं। चाय लो, सब ठंडा हो गया। हलीमा होनकों की तरह चुप होकर उसकी सूरत देख रही थी, मुंतजिर थी कि वो बोलेगी, मगर उसने चाय का कप उठाकर हलीमा की सीमत कर दिया। हलीमा ने तैश में गिरकर कप रख दिया। मैं चाय पीने नहीं आई हूँ, जो समझाना चाह रही हूँ वो अकल में आया ही कि नहीं? तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? उसका लहजा ठंडा ठार था। अब्दुल मुबीन ने या मूसा ने? हलीमा ने चौंक कर देखा। हुस्नुल के सवाल में तशकीक नहीं थी। कोई कुछ क्यों कहेगा? क्या मुझे नजर नहीं आ रहा तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? शुक्र तुमने गुनाह नहीं कहा। हुस्नुल मुस्कुराने लगी। फिर भी तुम नाम लो, अम्मी या फिर सिबगा। उसे वो भी याद आ गई। हलीमा ने नजरें फेर ली। हुस्नुल हनूज मुंतजिर निगाहों से उसे देख रही थी। अपने ख्यालात को मुज्तमा करने में हलीमा को वक्त लगा। सोशल मीडिया पर लोगों की राय जानती हो, सब कहते हैं कि हनी को मूसा के रंग में रंग जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ही लोग हैं जो कहते हैं हनी डटी रहो। वो मुस्कुराई। वो तुम्हारे जैसे ही चंद लोग होंगे, हलीमा ने फौरन कहा। राय तो बहरहाल है ना। वो जैसे इसे चढ़ाकर मजा ले रही थी। इतनी हठधर्मी अच्छी नहीं होती हुस्नुल। तुम्हें अंदाजा है कि तुम मूसा को नहीं अल्लाह को इनकार कर रही हो। मूसा खुद से कुछ नहीं कह रहा, वो वही कह रहा है जो अल्लाह ने कहा है, एक मुसलमान औरत को। बस हो गया तुम्हारा लेक्चर, काफी है। हुस्नुल के चेहरे से दरिश्तगी टपकने लगी। अब तुम मेरी सुनो। तुम जैसे लोगों ने दीन को
پونچے کی اونچائی لمبائی تک محدود کر دیا ہے. چہرہ ڈانپنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے، وہ نہیں کرنا، اور ذرا ذرا سی بات پر گناہگار ہونے کا ڈراوا دینے لگتے ہو. کیا خدائی فوجدار ہو؟ ہاں، حسن حلیمہ کے لبوں سے پکار نکلی. ذرا ذرا سی بات پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہو. کیا تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو دین کے بارے میں؟ ہاں، مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور رہا موسیٰ، نیا ایکسپیرینس ہے. جیسے بچہ ہر نئی چیز کی طرف لبکتا ہے نا، وہی بات. کچھ وقت گزرے گا تو شوق پورا ہو جائے گا، واپس پھر اسے وہیں آنا ہے اور میں انتظار کروں گی اس کا. تم جیسے قدامت پسند لوگ ہی تو اسلام کو جدیت میں داخل ہونے نہیں دیتے. اس صدی میں تم صدیوں پرانے اصول کیسے لاگو کر سکتی ہو؟ بس کرو حسن الخدا کے لیے. حلیمہ نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. تم واقعی پاگل ہو چکی ہو. تم پر شیطان نے پوری طرح غلبہ پا لیا ہے. تم اسی کی زبان بول رہی ہو. او میرے خدا! حلیمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. کہاں سے سیکھ لی تم نے یہ باتیں؟ توبہ کرو فوراً. اس نے آگے ہو کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، جیسے توبہ کروا کے ہی دم لے گی. حسن نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کھینچ لیے. حلیمہ نے سٹپٹا کر اسے دیکھا اور پھر مدد طلب انداز سے ان دونوں ہاتھوں سے الگ صوفے پر اجنبی بن کر بیٹھی. اریبہ کی سمت گھوم گئی، جس کے چہرے پر استہزائیہ بے بس متاسف تاثرات کا رنگ تھا. سلام کے علاوہ وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی، بلکہ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی. حلیمہ واسطے دے کر اپنے ساتھ آنے پر قائل کر سکی تھی. دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے، تم بھی تو کچھ بولو. اس کا دماغ پھر گیا ہے، مجھے لگتا ہے اس پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے. اریبہ وہ واقعی پریشان ہو چکی تھی. کوئی کسی پر کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے انسان خود کرتا ہے. اریبہ کا پہلا جملہ ہی ایک لوہار کی مصداق تھا. حلیمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا. وہ اسے باحثیت مبصر یہاں کھینچ کر نہیں لے کر آئی تھی، ان دونوں کو مل کر اسے سمجھانا تھا. اسے سمجھاؤ، حلیمہ چلائی تھی. سال پہلے یہ ایسی باتیں کرتی تو میں اسے موسیٰ بی کی صحبت کا اثر کہتی، اس کی پڑھائی پٹی کہتی. لیکن اب کیا کہوں؟ اسے سمجھاؤ. تم ایک لفظ نہیں بولی ہو. میں تمہیں چپ رہنے کے لیے تمہیں لے کر آئی تھی اپنے ساتھ. وہ اس پر چڑھ دوڑی. میں اس سب کے لیے بہت دکھی ہوں، پریشان ہوں، مگر پھر بھی اس معاملے پر ایک لفظ نہیں بولنا چاہتی. اس کی نہ کسی طور پر ہاں میں نہیں بولتی تھی. اریبہ کی اپنی وجوہات تھیں. دل دکھتا ضرور تھا، مگر کچھ بھی کرنے کو دل کرتا نہیں تھا. اس کا دل بھی 15 برس پہلے کا ٹوٹ چکا تھا. اس نے زندگی میں وہ سب حاصل کر لیا جو کبھی اس کی خواہش تھا. باجیوں کی شادیاں ہو بھی گئیں، بھائیوں کی بھی، اور خود اس کی ماسٹرز کے فوراً بعد اسے لیکچرشپ مل گئی. وہ 4 بہت ذہین اور خوبصورت بچوں کی ماں بن گئی. اس کا شوہر بہترین انسان تھا. 15 برس کی محنت شیاکہ کے بعد وہ ذاتی گھر بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی. اس کا شمار بہترین استادوں میں ہوتا تھا، مگر وہ جو ٹوٹا ہوا دل تھا، وہ جو ایک درار تھی جو چھت میں پڑ جائے، ایک تراخ جو پیالی میں ہو، ایک چبن جو ایڑی کو زمین پر ٹکنے نہ دے، وہ ہنوز برقرار تھی. اور اس ٹوٹے دل کے ساتھ وہ خود بادقت چلتی تھی. کسی اور کا سہارا کیا بنتی، مگر یہ حلیمہ مصر تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے. ہم دونوں مل کر حسن کو سمجھائیں گے. اور اپنی سی کوشش کر لینے کے بعد اب اسے لڑنے کھڑی تھی کہ وہ کیوں چپ ہے، سمجھاتی کیوں نہیں، بولتی کیوں نہیں. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں حلیمہ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کسی کو بھی سمجھانا، باز رکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. میں نے دل سے بڑھ کر پتھریلی دوسری کوئی چیز نہیں دیکھی. سنگ مرمر کی چٹانوں کو دیکھا ہے کبھی؟ جب انہیں توڑا جاتا ہے اور پھر اسے پالش کیا جاتا ہے، اس میں شکلیں ابھر آتی ہیں، پھول دکھائی دیتے ہیں. مگر بعض انسانوں کے دل اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، جن پر کڑائی رگڑائی اور کسائی کا کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تمہاری کلاس نہیں ہو رہی ہے اریبہ کہ تم پھر لیکچر جانا شروع کر دو. حلیمہ بھڑکی. ہاں، یہ واقعی میری کلاس نہیں ہے، یہ تو پتھر ہے جس سے میں سر پھوڑ رہی ہوں. تم سمجھنے سمجھانے کی کیا بات کرتی ہو؟ میں تو سالوں پہلے تمہیں بھی نہیں سمجھا سکی تھی کہ حلیمہ ایسا مت کرو، بلکہ آج تک کہ تم نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. تم بھی تو آج تک خود کو درست سمجھتی ہو نا. سمجھا سکی میں تمہیں؟ اس وقت اس ذکر کا مطلب حلیمہ کے آبرو چڑھ گئے. او، حسن نے بامیں ملائیں، پھر شانے اچکائے. اسے مارو یاد آ گئی ہوگی. یاد؟ اریبہ نے حسن کی آنکھوں میں جھانکا. وہ مجھے کبھی بھولی ہی نہیں. تم دونوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی. اتنے سالوں بعد بھی اریبہ کی آواز بھرا گئی تھی. ان تینوں کا چنبا حد سے سوا تھا، ایسا کہ وہ خود کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی. بے یقینی سی بے یقینی.
ابھی تو محو حیرت تھی، زبان سے کچھ بھی نہیں نکل پا رہا تھا، مگر 18-19 برس کی عمر کی لڑکیوں کے لیے یہ ناقابل فراموش واقعہ تھا، ایک ایسی خواہش اور دعا جس کے بارے میں وہ مر کے بھی یقین نہ کرتی کہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے، وہ پوری ہو چکی تھی۔ ان تینوں کے پاس اپنی حیرت کو بتانے کے لیے الفاظ تھے ہی نہیں، وہ تینوں چپ بیٹھی تھی، مگر ان تینوں میں ماہرو اریبہ کو احساس ہوا ماہرو کا موضوع حسنل اور موسیٰ کا ایک ہو جانا نہیں تھا، وہ تو کوئی اور ہی قصہ کہہ رہی تھی جس کا ایک لفظ پلے نہیں پڑتا تھا، وہ دو خداؤں کا ذکر کر رہی تھی۔ اریبہ نے لا حول ولا پڑھی اور اسے خدا کی وحدانیت کا یقین تھا، اور وہ یہ بات کر رہی تھی نہ کہ ماہرو نے حسنل اور موسیٰ کے ولیمے میں شرکت کیسے کر لی۔ سادہ سے سوال کے جواب میں ماہرو نے کوئی اور ہی کہانی شروع کر دی جس کا کوئی موقع ہی نہیں بنتا تھا، تعلق تھا ہی نہیں۔ کون تھے یہ لوگ؟ منا اور خدیجہ بانو اور ماریا، اور ان کا یہاں کیا ذکر؟ اریبہ کے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا، وہ کسی پینڈولم کا ذکر کر رہی تھی کہ اللہ وہ جسے دادی پکارتی ہیں اور خداوند ہے جو نانی نانا کا ہے، لیکن تب ہی اریبہ نے حلیمہ کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا، اس کی سمجھ میں آ گیا تھا جو ماہرو کہہ رہی تھی۔ تم وہی کہہ رہی ہو نا ماہرو جو میں سمجھ رہی ہوں؟ کیا سمجھ گئی تھی حلیمہ؟ اریبہ نے حلیمہ کے چہرے پر ابھرتی نفرت کو حیرت سے دیکھا تھا، پھر نفرت میں حقارت مل گئی، حقارت سے ملامت۔ حلیمہ ماہرو پہ نفرین بیچ رہی تھی، وہ گھن کھائے انداز سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تو تم چرچ جاتی ہو اور پھر بھی خود کو مسلم کہہ رہی ہو؟ اور حلیمہ نے بولنا شروع کر دیا۔ اریبہ کو دیر سے ہی صحیح مگر سمجھ میں آ گیا کہ ماہرو نے کیا کہا تھا، لیکن اس چیز کو سمجھنے سے وہ قاصر تھی کہ حلیمہ کو ہو کیا گیا تھا۔ میں سمجھتی تھی صرف دادی ہیں جو ماما کی ایسی تحقیر کرتی ہیں، مجھے پتہ لگا دادی تو کچھ نہیں کرتی تھی جو کچھ حلیمہ نے کیا، دادی تو پھر بھی ہماری موجودگی کا لحاظ کر لیا کرتی تھی، جبکہ حلیمہ نے کسی چیز کا لحاظ نہ رکھا۔ پہلے تو میں اس کے تیش اور پھنکارے لہجے پر ہی حیران ہو گئی، وہ اتنا غصہ کیوں کر رہی تھی؟ مجھے لگا وہ میرا منہ تماچوں سے لال کر دے گی۔ میں نے اس سے کہا میں الحمدللہ مسلم ہوں۔ اس نے کہا میرا یقین کرو حلیمہ، میں تم سب لوگوں جیسی مسلمان ہوں۔ اس نے کہا خبردار، تم مجھ سے کلمے سن سکتی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے یقین دلاؤں۔ یقین تو مجھے اس پر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کرنے والی حلیمہ ہے جس پر میں سب سے زیادہ رشک کرتی تھی، فخر کرتی تھی۔ میں جب میری ہوتی تھی میرا دل حلیمہ ہونے کو چاہتا تھا، جب میں محرو ہوتی تھی تب سوچتی تھی کاش میں حسن المآب ہوتی، ایک معزز پس منظر رکھنے والے والدین کی اولاد۔ ماہرو فیاض بہت مکمل لڑکی تھی، مگر میری اور محرو کبھی میرا دل کرتا میں اریبہ ہو جاؤں جس کے اپنے لیے کوئی خواب نہیں تھے، بس باجیوں کی شادیاں ہو جائیں اور بھائی خفا نہ رہیں، اور اس سب کے علاوہ وہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائے اور پھر امی ابو کا بہت خیال رکھے۔ یہ سب نہ صحیح تو میں چڑیا ہو جاتی، ڈال ڈال پھدکتی، جس شاہ پر جائے بیٹھ جاتی۔ میں بلی ہو جاتی موسیٰ، اس کے آنسو ٹھوڑی پر جمع ہو کر گود میں رکھے ہاتھوں پر ٹپ ٹپ گرتے تھے، اور مسجد کے صحن میں لوٹیاں لگاتی۔ بلیوں کو کوئی منع نہیں کرتا مسجد میں آنے سے، ہے نا؟ اس نے ہچکی بڑھی۔ میں حلیمہ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میری زندگی کی ڈولتی کشتی رات کنارے آ لگی، مگر اس کے رویے نے مجھے دوبارہ منجدار میں دھکیل دیا۔ اریبہ بھی تھی وہاں، وہ روک رہی تھی حلیمہ کو ایسا نہ کرے، مگر حلیمہ کو سننے کو تیار نہ تھی، وہ زام کا شکار تھی۔ اس نے میرے ایمان پر شک کیا، ایک عیسائی ماں کی بیٹی کیسے مسلمان ہو سکتی ہے؟ مجھے اندازہ ہے، صفائی مت دو، اسلام ایسے تو نہیں پھیلا موسیٰ۔ اسے بلاخر آنسو پونچھنے کا خیال آ گیا، بے دردی سے گالوں کو رگڑ کر وہ جیسے نیم بازے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور وہ ششت بیٹھا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا محی الدین سہگل زندگی بھر پر اپنے مسلمان ہونے کے زام میں رہے، ان کے لہجے میں جو حقارت و نفرت اسکالٹ کے لیے ہوتی تھی، اور عبادت کا زام اسے بھی تو حسنل نے کہہ دیا تھا کہ چھٹا کلمہ تک تو یاد نہیں اور چلے ہیں دین کی تعلیم دینے۔ ہاں، ایک شکل کا غرور ہوتا ہے، خاندان کی شرافت و نجابت کا زام، اپنی عبادت گزاری کا زام، اور دوسروں کے لیے حقارت، ایسے کہ جیسے پیروں تلے مسل دیا جا رہا ہو۔ کس نے کہا عبادت فخر ہوتی ہے؟ عبادت تو فرض ہوتی ہے۔ کس نے کہا اللہ کو بندے کی عبادت درکار ہے؟ اس کام کے لیے فرشتے بہت، اللہ کو تو فرما برداری سے غرض ہے۔ کون کتنا زیادہ اس کی جانب آتا ہے، کون اس کے کہے کو مانتا ہے؟ اور غرور تو صرف اسی کو سجتا ہے جو واحد ہے، خالق ہے اور مالک ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو خود کو نیک بتا کر افضل ہو جاتے ہیں؟
دنیا میں کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کو اچھا کہے برا کہے۔ تبلیغ اس لیے تو نہیں کی جاتی موسیٰ کہ پھر جو مائل ہوں انہیں ذلیل کیا جائے، ان پر یقین نہ کیا جائے، ان کے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھا جائے۔ دادی نے ساری زندگی ماما کے ساتھ یہی کیا، حلیمہ نے میرے ساتھ یہی کیا، ذلیل کیا، یقین نہیں کیا، اور دنیا نے میگی کے ساتھ اس کی ہچکی بن گئی۔ سحر زدہ ہو کر سنتا موسیٰ چونکا، ہاں میگی، بات تو میگی سے شروع ہوئی تھی، کیا ہوا تھا میگی کے ساتھ؟ فاریہ، ٹینا، ایلس اور دیگر خداوند کی ستائش کا گیت ہم آواز ہو کر گا رہی تھی۔ چرچ کی 50 سالہ تقریبات کی تیاری کے لیے وہ سب یہاں جمع تھی۔ فاریہ خالہ نے میری کو بھی انوائٹ کیا تھا، مگر اس نے قطعیت سے معذرت کر لی۔ اس کے ذہنی خلفشار سے پرے یہ حقیقت تھی کہ وہ دادی کی ناپسندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے عموماً انکار ہی کرتی تھی، جبکہ میگی اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ آئے گی۔ اس کی آواز خوبصورت تھی اور اس کا نغمہ تیار تھا جو اس نے تقریب میں سنانا تھا، لیکن فاریہ چاہتی تھی وہ کورس میں بھی شامل ہو جائے۔ اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر سہولت سے معذرت کر لی۔ اس کی نگاہیں لکڑی سے بنی سامنے کھڑی سلیب پر عیسیٰ کی شبیہ پر گڑی تھی۔ دائیں جانب والی دیوار پر پاک مریم اور نامولود حضرت موسیٰ کی بہت بڑی تصویر آویزہ تھی۔ بائیں دیوار پر حضرت عیسیٰ کے 10 ارشادات درج تھے۔ وہ بچپن سے اب تک اتنی بار یہاں آ چکی تھی کہ آنکھ بند کر کے بتا سکتی تھی کہ اس طرف کیا چیز ہے۔ وہ یہاں حاضر ہوتے ہوئے بھی حاضر نہیں تھی۔ سٹیج پر رونق تھی، تیاریاں زوروں پر تھیں۔ وہ ہال کی سب سے آخری نشست پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آرکیسٹرا کی آواز گونجی۔ تب باز گشت سے دل ہول سا جاتا، اسے اپنا اندر خالی سا لگ رہا تھا۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے میری کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، مجھے کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ ہاں، شاید اس لیے کہ اس نے کبھی ظاہر ہی نہ کیا، لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ ہم نے نارمل زندگی نہیں گزاری۔ ہم گویا ادھر ہونا چاہیے تھا یا ادھر، مگر میں تو ہوں، اور میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ یہ چرچ، یہ ماحول، یہ رشتے میری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن بس جو وجوہات اس نے سمیع الدین کے رشتے سے انکار کرنے کے لیے پیش کی اور جو الزامات اس نے ماما پر لگائے اور دادی پر، وہ بھی غلط نہیں۔ مجھے نہیں اندازہ تھا میری تم اتنی حساس ہو اور تم اتنی مشکل میں مبتلا رہی، لیکن مجھے کیا، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ جس طرح کے ماحول میں ہم بڑے ہوئے، میری کی ذہنی کیفیت اس سے بھی بدتر ہو سکتی تھی۔ میں شاید اس طرح اس لیے سوچتی ہوں کہ میں بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہوں۔ وہ ایک ہاتھ بغل میں دیے دوسرے سے پیشانی کو مسلتے ہوئے بہت باریک بینی سے تجزیہ کر رہی تھی۔ ہاں، میگی نے سر جھٹک کر پہلو بدلا۔ میری نے دادی پر جو الزامات لگائے وہ درست ہے، مگر میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتی کہ اس کے ماما پر لگائے الزامات غلط ہے۔ رات سمیع الدین کے ولیمے سے واپسی کے بعد سے جو میری کی حالت ہے وہ ماما پر لگائے تمام الزامات کو درست ثابت کرتی ہے۔ میری ٹھیک کہتی ہے، ماما کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، مجھے غور کرنا چاہیے، بلکہ ماما سے پوچھنا چاہیے کہ آئے یہ سب جانے انجانے میں ہوا یا پھر وہ ان کی شعوری کوشش میں شامل تھی۔ میری کو کونسلنگ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی بہت نارمل طریقے سے، ورنہ وہ خود کو نقصان پہنچائے گی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ مجھے اس کی دلی کیفیت کا ذرا بھی اندازہ نہ ہوا۔ اسے میری کا وہ سفید چہرہ بھولتا نہیں تھا۔ جب وہ موسیٰ اور حسنل کو دیکھتی تھی اور اس سے پوچھتی تھی تو اللہ سن لیتے ہیں، اور اس وقت کہاں ہوگی میری۔ اس نے رسٹ واچ دیکھی، مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اسے یک پیک فکر مندی نے گھیر لیا تھا، دل کو پنکھے سے لگ گئے، دل چاہا اٹھ کر بھاگ جائے۔ یہ وہی وقت تھا جب میری یعنی ماہر فیاض حلیمہ کے گھر میں اسے اپنے پکے مسلمان ہونے کا یقین دلا رہی تھی، اور دل پر ہاتھ رکھے پھٹی آنکھوں سے، اس کی زبان سے اگلتے زہر سے اپنے وجود کے نیل پڑتے حصوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا۔ کیا کر رہی ہوگی میگی نے سوچا اسے گھر جانا چاہیے۔ وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اسے اس کے پاس رہ کر اسے سمجھانا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ وہ اس طرح آزمائے جا رہے تھے اور وہ دور کیوں جاتی ہے؟ میگی ہی کو دیکھ لینا، وہ بھی تو یہ سب دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہے۔ مگر وہ راسی العقیدہ مسلمان ہے اور یہ اس کے رشتے ہیں۔ یہ سب ٹینا، ایلس اور فاریہ خالہ، اس کی نظریں اٹھ گئیں۔ فاریہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ مان، محبت، لگاوٹ کا اظہار۔ اور کیا یہ میری ٹھیک کہتی ہے؟ فاریہ خالہ نے اور شاید نانا نے جان بوجھ کر غیر محسوس طریقے سے اسے متزلزل کیا۔ میگی اس نقطے پر آ کر رک گئی۔ ہاں، یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ نانا کے گھر کے محبت بڑے استقبال میں فاریہ شامل نہیں تھی، اور فاریہ کی نظر میں نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا ان سب کے لیے۔
मैगी ने खुद को देखा था इसे नादानी से लड़ते हुए। वो टीना का इन सब के साथ होना बर्दाश्त नहीं करती थी, मगर बाद में फारिया मेहरबान हो गई बिलखसूस मैरी पर। और अगर ये दुरुस्त था तो फिर मैरी का ये इल्ज़ाम भी दुरुस्त साबित होता था कि मारिया ने जानते बूझते इस मंजर से पहलू तही की। मगर मारिया ने ऐसा क्यों किया? वो मामा से लाजमी पूछेगी। इसने मुसम्मम इरादा कर लिया और खड़ी हो गई। इसे क्रिसमस के हवाले से कितने गीत याद थे। नाना के घर में सब इसे बेहद सराहते थे, यहाँ तक के पादरी साहब भी। वो इससे बहुत मुशफिकाना बर्ताव करते थे। खुदावंद के घर के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। खुदावंद की खिदमत करने में कोई गुनाह नहीं होता मैगी। खुदावंद सबका है, मसीह सबके हैं, पाक मरियम सबके लिए मोहतरम है। पादरी साहब के सादा जुमलों में मोहब्बत का समंदर ठाटे मारता था। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो फारिया। वो हर बार फारिया हाला को भी सहराते। यहाँ मैगी को खास अहमियत दी जाती, जैसे वो मेहमान खसूसी हो। हाला हर एक से बिलखसूस इसे मिलवाती थी। मेरी दादी के डर से कम आती थी, मगर क्रिसमस या खसूसी दुआएं सर्विस में इसकी आमद हो ही जाती थी। वो दुबक कर जरूर रहती थी, तो मैगी जैसे दादी का डर समझती थी। वो डर नहीं था, वो खोज थी। वो तकाबली जायजा लेती थी। मैरी ने ठीक कहा, इन्हें बहरहाल एक जानिब होकर रहना चाहिए था। मैगी ने अपने दिल को टटोला। हाँ, वो मुस्लिम थी, फिर वो यहाँ क्यों थी? मैरी ने ठीक कहा था। मारिया ने इन सब के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी और फयाज ने भी। उसका दिल उचाट हो गया। इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। करीब था कि वो ख्याल को अमली जामा पहनाती और भागती हुई चर्च से निकल जाती। एक धमाका हुआ था। वो मुंह के बल गिरी थी। फिर माइक स्टैंड गिर गया, डेस्क गिर गया, रूस्टर गिर गया, अलामती स्पील भी गिर गई। दीवार और छत भी। धुआं था, गर्द थी, शोर, जले गोश्त की बू और चीखों पुकार और खून। चर्च में बम धमाका हुआ था। कोई तो जी नहीं थी जो दुनिया के सामने पेश की जाती कि एक मुसलमान लड़की चर्च में क्यों गीत गा रही थी। जब अखबार और टीवी में जख्मियों के नामों की फहरिस्त लगी, मैगी फयाज नाना सालोमन की नवासी तो थी, मगर मैगी फयाज हतीजा बानो की माहरूफ फयाज थी। वो किस किस को पकड़कर यकीन दिलाती और तरदीब करती कि नहीं, मैगी फयाज मत लिखो, वो मारूफ फयाज है। अस्पताल में एक चीखो पुकार और आहू बका का मंजर था। मामला अकलीती जमात और चर्च से मुंसलिक था, सो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। सियासी और माशरती पहलू, मजहबी पहलू, शिद्दत पसंदी वगैरह वगैरह। मारिया और फयाज ने चुप साध ली। इनकी प्यारी बेटी तकलीफ में मुब्तला थी। वो जख्मी थी और बुरी तरह जल चुकी थी। बस वो सेहत याब हो जाए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मगर ये चीज छुपने वाली नहीं थी। फयाज साहब, आपकी बेटी इन जख्मियों में पूछने वाले का चेहरा हैरत से बिगड़ सा गया। हाँ, वो वहाँ क्या कर रही थी? उसका वहाँ क्या काम? फयाज ने मारिया को देखा और मारिया ने नजरें झुका ली। पादरी साहब ने मैगी के लिए खसूसी दुआ की और बताया कि कैसे ये बच्ची सालों से चर्च की सर्विस अटेंड करती थी और क्रिसमस और गुड फ्राइडे पर सुनने वालों के सरों पर धमाके हुए। ये नाकाबिल यकीन हकीकत थी। हैरत से उबरते तो दुनिया की जुबानें थीं और उनका पूरा वजूद कान, सब थू थू कर रहे थे, सवाल दर सवाल जो अपनी जगह दुरुस्त थे। खतीजा बानो के अंदर इतनी सकत भी न रही थी कि वो सीना पीट कर इसी दिन के लिए वाला जुमला ही बोल देती। उनकी पोती चर्च में गीत गा रही थी, उसे वो गीत आते थे। उसने कहाँ से और कब सीखे? एक गलत औरत का इंतखाब मुन्ने, एक गलत फैसला, एक जरा सी लापरवाही। दुनिया उंगलियां उठा रही थी, सवाल उठ रहे थे। खतीजा बानो जैसी 5 वक्त नमाजी परहेजगार औरत की पोती। फिर सुराग लगाने वालों ने फसाद के झड़ को ढूंढ निकाला। वही मुन्ने और मारिया का किस्सा, बिल्कुल शुरू से। जब मुन्ने ने पहली बार लाइब्रेरी में मारिया को देखा, बयान करने वालों ने और पूछने वालों ने अपनी अपनी मर्जी का पहलू चुन लिया। किसी को लव स्टोरी में दिलचस्पी थी, किसी को खतीजा बानो मजबूर दिखाई देती, कुछ मुन्ने की साबित कदमी को सहरा रहे थे, तो कुछ को मारिया मोहब्बत के मीनार पर चढ़ी दिखाई दी, जिसने मोहब्बत की और उसे निभाई। जय हो। अवाम से लेकर ख्वास तक में इस वाक़े के चर्चे थे। यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमारे सियासतदान वगैरह भी मिली यकजहती का मुजाहरा करने के लिए क्रिसमस, दिवाली वगैरह पर मुबारकबाद के पैगाम देते हैं, क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत करते हैं। भाई, मैं तो सारा कसूर लड़की के बाप के खाते में डालूंगी। इश्क करने को कोई मुसलमान लड़की नहीं मिली थी? तौबा। और चलो, सुना है इश्क अक्ल को चाट जाता है, तो अपनी औलाद पर ही नजर रख लेता। मुस्लिम होने का दावा और हरकतें, चह चह चह, क़यामत की निशानी है बाबा। और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम कौन होते हैं सजा देने वाले? अल्लाह ने खुद ही इंसाफ कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। सन 99 में चैनल्स की बरमात नहीं थी और ना ही वो इतने फाल थे।
مگر پھر بھی رپورٹرز کا ایک مائک کبھی خدیجہ بانو کے منہ کے آگے ہوتا، کبھی فیاض اور ماریا کے آگے۔ اخبارات میں کہانیاں تھیں، قیاس اور قیافہ سے سجی، جس میں زیب داستان کے من پسند اضافہ تھا۔ تو مجھ سے ملنے نہیں آئی ذیشان؟ آیا تھا میں، وہ نظر چرا رہا تھا۔ بس ایک بار، اسے تمہاری ضرورت ہے، اس نے لجاجت سے کہا۔ اسے دعا کی ضرورت ہے مہرو۔ اچھا تو تم مسلح بچھا کر بیٹھے ہو، کہاں، کدھر؟ وہ پنجوں کے بل اونچا ہو کر اس کے کندھوں سے پیچھے دیکھنے کی صحیح کرنے لگی اور وہ بغلے جھانکنے لگا۔ کیسے آؤں مہرو؟ پکار پر وہ گم ہو گئی۔ انکل اور آنٹی کھڑے اجنبی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا سوال نہیں کیا، وہ حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ انکل نے اپنا بازو لمبا کیا، وہ اسے ذیشان کے کمرے سے دور لے جانا چاہتے تھے۔ مہرو قطرے جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر وہ ہونکوں کی طرح انکل آنٹی کو دیکھتی ہوئی ان کی میت میں بڑھنے لگی۔ اس نے ایک دو بار پیچھے مڑ کر دروازے پر استدعا ذیشان کو بھی دیکھا۔ اب پہلے جیسے حالات نہیں ہیں مہرو، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ انکل کی تہمیدی جملے ہی سارے مضمون کا آئینہ بن گیا۔ ہمیں دنیا کو جواب دینا ہے۔ آنٹی نے انکل کو گھور کر دیکھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو صاف گوئی کے اپنے وصف کو ڈنڈورا پیٹ پیٹ کر تھکتی نہیں تھیں۔ کیسا جواب؟ مہرو کا لہجہ جا رہا نہ تھا۔ یہی کہ ہم نے کیسے لوگوں سے رشتہ جوڑا، کیسے لوگ، مطلب آنٹی آپ ہر چیز سے واقف تھی ہمیشہ سے۔ دیکھو ننیال سے ملنا اور چیز تھا، مگر ایسی سرگرمیاں۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مہرو نے انکل کو دیکھا۔ وہ جبڑے بیچے، چشمے کی کمانیاں پکڑے، بہت دکھ سے سہی مگر بیوی سے متفق تھے۔ مہرو کی گردن واپس آنٹی کی سمت گھومی، پھر ذیشان کو دیکھا۔ وہ چھوٹا بچہ بنا اپنے ماں باپ کو دیکھتا تھا۔ جو ممی کہیں یا جو پاپا کا حکم۔ آپ ان سرگرمیوں سے بھی واقف تھی آنٹی، بلکہ یہ ذیشان لاسٹ ایئر کی کرسمس پارٹی میں بھی شامل ہوا تھا، اور ایلس اور یوہنا لوگوں نے نکاح کی خوشی میں جو ڈنر دیا تھا اس میں بھی شرکت کی تھی۔ اور آپ کتنی کنسرن تھی ذیشان کی لک کے حوالے سے کہ وہ پہلی بار ان سب سے ملے گا۔ آپ کے لیے تو ٹائی سلیکٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اور بات تھی مہرو۔ آنٹی نے سر کو جھٹکا اور مدد طلب نکاح سے انکل کو دیکھا کہ آخر کیسے اس بلا سے جان چھڑائیں۔ وہ اور بات نہیں تھی آنٹی، بات کچھ اور ہے۔ ہاں بیٹا، میں فیاض سے بات کر لوں گا، تم اس معاملے میں مت پڑو۔ میں کیسے نہ پڑھوں انکل، وہ آدھی سے زیادہ جل گئی ہے، اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی۔ میں سمجھی وہ اللہ کہہ رہی ہے، پھر مجھے لگا مجھے پکار رہی ہے، پھر مجھے لگا وہ ماما پاپا کو بلانا چاہتی ہے، مگر وہ تو ذیشان کہہ رہی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں انکل، تم سن رہے ہو ذیشان، اسے صرف تم یاد ہو۔ اس کی آواز پھٹ گئی، آنکھیں بھر آ گئیں۔ ذیشان کا سر مجرم کی طرح جھک گیا۔ مہرو کے سر پر چھت گری، گویا یہ جھکا سر کہہ رہا تھا میں کیا کر سکتا ہوں پھر۔ اور ایک دن اور 2 دن اور میگی کی زندگی کا آخری دن۔ ڈاکٹر کے سوری سے پہلے ذیشان آ گیا۔ مہرو نے ایسے بھاگ کر اس کا استقبال کیا جیسے وہ اس سے لپٹ جانا چاہتی ہو۔ اس نے خوشی سے معمور آواز میں میگی کو پکارا۔ میگی دیکھو ذیشان آیا ہے۔ میگی کے چہرے پر واحد بچ جانے والی آنکھ میں زندگی کی رمق ایسے جھاگی جیسے ستارہ جگمگایا ہو، جیسے کوئی چپکے سے لاٹین کی لو بڑھا دے، جیسے سوری، ذیشان سوری کر رہا تھا۔ ہم پر خاندان کا بہت دباؤ ہے میگی، تمہارا چرچ میں اس طرح سے ہونا اور یہ سب۔ مہرو نے میگی کی آنکھ کی جوت کو بجھتے دیکھا۔ آگ نے اس کے چہرے پر نقوش رہنے نہیں دیے تھے، مگر وہ جو ایک آنکھ بچی تھی، بس وہ ایک نظر، وہ بے بسی، وہ التجا، وہ خواہش جسے آخری خواہش کہا جاتا ہے۔ درد اگر مجسم ہوتا تو میگی کی آنکھ ہوتا۔ روزے محشر زبان نہیں بولے گی، اعضاء خود بولیں گے۔ میگی کی آنکھ رحم کی اپیل کرتی تھی۔ نہ بولے ذیشان، چپ رہے، کھڑے رہے یوں ہی۔ وہ اسے نظر بڑھ کے دیکھنا چاہتی ہے۔ اسے کسی نے آئینہ دیکھنے نہیں دیا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ میگی کی سماعت پر بھی اثر پڑا تھا، مگر ذیشان کو کب کانوں سے سنا تھا؟ اسے تو وہ دل سے سنتی تھی، بلکہ وہی کیوں ذیشان بھی، محبت کرنے والے ہر کام دل سے کرتے ہیں۔ سننا، دیکھنا، سوچنا، تو دل کی ماننے والا دنیا کا قصہ کیوں لے کر بیٹھا؟ دنیا یہ، دنیا وہ اس رشتے کو نہیں چلا سکتا۔ یہ نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے۔ صاف پتہ لگتا تھا وہ اچھی طرح سکھا کر پڑھا کر بھیجا گیا ہے، مگر وہ میگی کی طرف دیکھ کر کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ کیا اسے یہ سب کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی؟ مجھے بعد میں پتہ چلا موسیٰ، اسے شرم نہیں ڈر لگ رہا تھا میگی کی طرف دیکھنے سے۔ وہ مذہب کو بنیاد بنا رہا تھا، وہ انسانیت سے گھر گیا موسیٰ۔ میں جانتی تھی میری بہن نے بچنا نہیں ہے، اسے مار دینے کے لیے وہ آگ اور زخم کافی تھے، لیکن جلے ہوئے جسم کے اندر اس کا دل ویسا ہی تر و تازہ تھا۔ ذیشان نے اس کی روح پر زخم لگائے، اس کے دل کو جلا کر راکھ کر دیا۔
اندھے بھی جان لیتے کہ یہ لڑکی اب چند لمحوں کی مہمان ہے۔ وہ اسے اچھے بول دیتا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا دیتا، یہی کہہ دیتا کہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دوں گا تو میری بہن سکون سے مر جاتی۔ میں سمجھ نہ سکی اس نے ایسا کیوں کیا، اسے جلدی کس بات کی تھی۔ وہ جھوٹ بول دیتا، جھوٹ کو نبھا لیتا چند دن اور، مگر یہ سچ کا پرچم میگی کے سینے میں گاڑ کر فاتح بن کر چلا گیا۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا موسیٰ کے مذہب کا محض بہانہ تھا۔ اسے میگی کے چرچ جانے پر میگی کے چرچ میں موجودگی پر اعتراض نہیں تھا، اعتراض اسے میگی کے جلسے چہرے پر تھا۔ اسے کتنا اچھا بہانہ سوجھ گیا انکار کے لیے۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچی موسیٰ، مذہب کچھ نہیں ہوتا، انسانیت ہونا چاہیے۔ وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ موسیٰ نے اسے کھل کر رونے کا موقع دیا۔ مذہب سب کچھ ہوتا ہے مہرو، مذہب ہی تو انسانیت سکھاتا ہے۔ جانور کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہوتے، ہاں کچھ انسان جانور جیسے ہو جاتے ہیں تو اور بات ہے۔ اس کے لہجے میں دل گرفتی سمٹ آئی۔ مجھے تو پھر زندگی بھر ایسے انسان ہی ملے۔ اس نے مالول لہجے میں خود کلامی کی۔ دادی، ماما، اس کی آواز بڑی ہوئی اور آنکھ نم۔ فاریہ، حالہ، اس کے ہونٹ گیلے ہو گئے۔ ذیشان، حلیمہ، حسنل، سب۔ اس کی ٹھوڑی ایک بار پھر بھیگنے لگی۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے مالول موسیٰ، جو غائب دماغی سے اس کے چہرے پر برپا زلزلے کو دیکھ رہا تھا، چونکا۔ حسنل؟ ہاں، حسنل کا کیا ذکر، اس کا کیا کردار اس سب کے بیچ، کیا کیا تھا اس نے؟ حسن المآب کو موسیٰ بھی مل گیا تھا۔ ناقابل یقین، ناقابل فراموش واقعہ ظہور پذیر ہو گیا۔ ہوش و خواص کے بحال ہوتے ہی اس نے موسیٰ کے چہرے پر نظر کی جو شوق کا جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے پورے وجود میں بجلی بھڑک گئی۔ بس وہ سارے کام چھوڑے اور اسی لہنگے میں بھاگتی چلی جائے رات کے اس پہر، اور دروازہ بجا بجا کر ان تینوں کو جگا دے کہ دیکھو کیا ہو گیا، اسے موسیٰ مل گیا۔ ہاں نا، یہ کیسے ممکن تھا؟ حسن المآب کی نظر موسیٰ بی پر پڑی اور اسے حلیمہ، اریبہ اور ماہرو تو یاد نہ آتی۔ اسے اپنی ماں سے زیادہ تینوں سہیلیوں سے ملنے کی فکر تھی۔ بس اسی طرح جلد از جلد وہ ان سے جا ملے اور شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ کر کہے، دیکھو دیکھو، میں نے کہا تھا نا، میں اسے پا لوں گی۔ اس پر ان تینوں کا خیال ایسا حاوی ہوا تھا کہ جب موسیٰ پر نظر پڑتی وہ تینوں چھم سے سامنے آن کھڑی ہوتی۔ اسے صرف نام کا موسیٰ نہیں ملا تھا، اسے موسیٰ کی محبت بھی مل گئی تھی، لیکن دوستوں تک جانا عملی طور پر مشکل لگ رہا تھا۔ موسیٰ کی بیوی کی حیثیت سے ملنے والا مقام و مرتبہ تو اپنی جگہ تھا، مگر ساتھ ہی وہ عقیلہ سہگل اور محی الدین سہگل کی بہو بھی تھی، اور ان کا بس چلتا تو وہ اسے پل بھر بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ دوسری طرف موسیٰ کے حوالے سے کی جانے والی دعوتیں، وہ ہر روز ارادہ کرتی کہ وہ کسی طرح دوستوں سے مل لے۔ ہاں، فون، اس پر بھی حلیمہ سے چند حرفی بات ہو سکی۔ اریبہ کا نمبر ڈیڈ جا رہا تھا اور ماہرو کے گھر کوئی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ کیا کرے، کس طرح موسیٰ کو میڈل بنا کر ساتھ لے جاتے، ان سے ملے موسیٰ کو ملوائے۔ موسیٰ نے جاننے سے انکار نہیں کیا، مگر وہ خود ہی سوچنے لگی، موسیٰ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کہ وہ اسے ایسے ہی کہیں لے کر چلے، اور وہ بھی بنا مدعو کیے۔ سو وہ ایک دن سب کی اجازت سے دوستوں سے ملنے اکیلی ہی چلی گئی۔ حلیمہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کے گھر والے اس کے سامنے بچھے جاتے تھے۔ حلیمہ کے ابو بار بار اس کے موسیٰ کو نہ لانے کا شکوہ کرتے رہے اور دعوت کے لیے وقت مانگتے رہے۔ حلیمہ کی امی نے بتایا کہ حسنل کی ایسی جگہ شادی نے حلیمہ کے ابو کی طبیعت میں لچک پیدا کر دی ہے۔ جب مفتی عبید الرحمن ایسا داماد چن سکتے ہیں تو وہ بھی۔ حلیمہ کے گھر میں سنجیدگی سے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ حسنل نے اس خوش آئندہ تبدیلی پر حلیمہ کو مبارکباد دی، مگر حلیمہ کا دھیان نہیں تھا۔ اریبہ اور ماہرو تو اسے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، ہم ان کے گھر چلتے ہیں، میرے پاس گاڑی اور ڈرائیور ہے، حسنل نے بے نیازی سے کہا۔ ماہرو کے گھر کا ایڈریس تو نہیں پتا، لیکن اریبہ کو ضرور معلوم ہوگا نا، وہ پرسوچ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ حلیمہ کے چہرے پر استہزائیہ آمیز تلخی دوڑ گئی۔ ماہرو کے بارے میں ہمیں اور بھی بہت کچھ نہیں پتا۔ کیا مطلب؟ حسنل کو جملے سے زیادہ لہجے نے چونکایا تھا۔ حلیمہ کے پاس جواب کے دو حصے تھے۔ پہلا ماہرو کا بیک گراؤنڈ، جسے اس نے اپنی مرضی کے اضافے کے ساتھ پیش کیا۔ حسنل سکڑی بموں کے ساتھ سنتی رہی۔ حلیمہ کو لگا اس کے لیے بے حد سنسنی خیز بیان کے باوجود حسنل کا رد عمل ماٹھا تھا، جسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حلیمہ کو اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں مل کر ماہرو پر نفریں بیچیں گی، جبکہ حسنل یہ سب سننے کے باوجود، حیرت کے باوجود، اس کا دھیان اسی چیز پر تھا کہ وہ جلد از جلد ماہرو سے ملے اور اسے بتائے، دیکھو میں نے پا لیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ کی محبتوں کے قصے۔ حلیمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تبھی اسے یاد آیا، ماہرو نے وہ بھی تو بتایا تھا نا کہ اس نے سمیع الدین کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ ہاں، اسے حسنل کو بتانا چاہیے کہ جس موسیٰ کو اس نے دعاؤں سے حاصل کیا ہے، وہ بنا دعا مانگے ماہرو کی جولی میں جا کر گھرا تھا اور ماہرو نے دامن چٹک دیا تھا۔ ہاں، یہ بات حسنل کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں حسنل کا بے یقین چہرہ
رنگ بدلنے لگا، جیسے جیسے حلیمہ سناتی رہی کہ وہ ولیمے میں شریک تھی اور یہ کس رشتے سے اور کیوں۔ بکتی ہے وہ، شکل دیکھی ہے اس نے اپنی، تم اریبہ سے تصدیق کر سکتی ہو۔ حلیمہ نے بے نیازے شانے اچکائے، وہ حسن سے اسی رد عمل کی خواہش مند تھی۔ حلیمہ کے گھر سے اریبہ کے گھر کا راستہ حسن نے جیسے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزارا۔ اس کے ہونٹ پیچھے ہوئے تھے اور سر بار بار نفی میں ہلتا تھا۔ حلیمہ کے متوجہ کرنے پر بھی وہ اپنی کیفیت سے نہ ابھرتی۔ اس کا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ تم اریبہ سے پوچھ سکتی ہو، حلیمہ کے پاس گواہ بھی تھا۔ اریبہ سے کیوں، وہ خود جا کر اس ماہرو سے نپٹ سکتی ہے کہ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ جان چکی تھی محی الدین سہگل اور عقیلہ سہگل کی پریشانی۔ محی الدین سہگل نے بہو کو خاندان کا امین سمجھتے ہوئے سب سچ کہہ سنایا تھا، وہی سچ، اسکار اور بدر۔ موسیٰ تم سے اس بارے میں بات نہیں کرے گا، مگر میں چاہتا ہوں تم ہر چیز جان لو۔ میں نے دعاؤں میں تمہیں مانگا ہے حسن المآب، مجھے موسیٰ کے لیے تم جیسی لڑکی ہی درکار تھی۔ میری دعائیں مستجاب ہوئی ہیں حسن المآب۔ تم حسن اور موسیٰ کا ملنا تو روز ازل سے آسمانوں پر طے تھا، پھر یہ تو ماہرو کی کیا کہانی سنا رہی ہے؟ ہاں، ایک اچھی عورت کی تلاش میں محی الدین سہگل نے کنویں میں بانس ڈال دینے والا قصہ سنایا تھا، مگر ماہرو؟ حسنل کے نتنے پھڑکنے لگے اور پھر آنکھیں انگارہ ہو گئیں جب ماہرو پر نظر پڑی۔ ماہرو کے ستارے گردش میں تھے۔ یہ میگی والے واقعے کا 14واں دن تھا۔ 17ویں دن اس نے دم توڑ دیا تھا۔ ساری دنیا انگلیاں اٹھانے کو رہ رہی تھی، کوئی ہاتھ سے پکڑ کر سینے سے نہیں لگاتا تھا، دلاسا نہیں دیتا تھا۔ خدیجہ بانو دوہرے صدمے سے دوچار ہو کر بستر سے جا لگی تھی۔ شروع میں یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ انہیں زیادہ دکھ کس چیز کا تھا، میگی کے ساتھ ہونے والے سانحے کا یا اس بدنامی کا جس نے ان سب کو منہ چھپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ماہرو نے رو رو کر اریبہ کو بتایا۔ انہیں بدنامی کا صدمہ زیادہ تھا، اس سے اچھا تھا وہ وہیں مر جاتی، خدیجہ بانو نے کہا تھا۔ اریبہ اسے پچکار کر اپنے گھر لے آئی۔ ماہرو کتنے روز سے نہائی نہیں تھی، اس کا لباس میلا کچیلا تھا، الجھے بال۔ اریبہ درد مندی سے اپنے والد اور باجی کے ہمراہ ہسپتال آتی رہی تھی۔ ماہرو ایک منٹ کے لیے بھی میگی کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ حسن اور حلیمہ دونوں کے چہروں پر شدید حیرت کے بعد تنفر پھیل گیا۔ سامنے بیڈ پر ماہرو تھی، اس نے اریبہ کا نیا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، دونوں بازوؤں کو گھٹنوں کے گھٹ لپیٹے، گھٹنے پر ٹھوڑی ٹکائے زمین پر کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے نظریں اٹھائیں تو ان میں بے یقینی کے بعد خوشی کا رنگ ابھر کر مدروم ہوا تھا۔ ادھر حسنل ایک قدم آگے بڑھی جبکہ حلیمہ پیچھے۔ ہیئر برش اور پونی پکڑ کر اس کے بھیگے بال سنوارنے کے خیال سے آئی اریبہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ حسنل پر نگاہ پڑتے ہی وہ یکدم سب فراموش کر گئی۔ برش پھیٹ پر پھینک کر وہ بھاگ کر اسے لپٹی تھی، مگر دوسری جانب گرم جوشی کا فقدان تھا۔ اریبہ نے بے ساختہ پیچھے ہو کر حسنل کو دیکھا اور حسنل کی شرر بار نظریں ماہرو پر تھی جو چند پل ساکت رہنے کے بعد بے قراری سے اٹھی تھیں۔ اس کی باہیں حسنل کی سمت وار تھیں، وہ بھاگ کر اس سے لپٹی تھی۔ حسنل، میری بہن ماہرو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایسے درد بڑے فکروں پر اسے خود میں بھینچ لیتی، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتی اور سب ٹھیک ہو جانے کی امید کے جگنو اس کی مٹھی میں چپکے سے کھول دیتی، مگر یہ کیا؟ حسنل نے ماہرو کی باہوں کا حلقہ توڑ دیا تھا۔ ماہرو لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے سرکی تھی۔ اس کی معتجب نظریں حسنل کے چہرے کی اجنبیت اور درشتی پر ٹک گئی تھیں۔ اریبہ کو بھی کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ اس کی حسنل کو اپنے گھر دیکھ کر ہونے والی بے پایاں خوشی پر اچنبھا طاری ہو گیا۔ حسنل کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم کیا کہتی پھر رہی ہو دنیا سے؟ میں کچھ بھی تو نہیں۔ یہ تو مکر گئی۔ حسنل حلیمہ کی سمت گمی۔ حلیمہ رخ موڑے کھڑی تھی۔ تم اریبہ سے پوچھ لو، اس نے بے خوفی سے کہا۔ کیا پوچھنا ہے اور یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں آؤ، ادھر بیٹھو، کیا بات ہے؟ اریبہ نے معتدل لہجے میں کہتے ہوئے لاشعوری طور پر ماہرو کا ہاتھ تھام لیا۔ حلیمہ اور حسنل دونوں نے ہاتھوں کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں اگر تمہاری بکواس کو سچ مان بھی لوں، نہ کہ تمہارا رشتہ اور رشتہ داریاں، تب بھی اسے پایا تکمیل تک نہیں پہنچنا تھا۔ گرینڈ پا محی الدین سہگل جتنے پریشان تھے موسیٰ کے رشتے کے حوالے سے، میں سوچ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے گھر تک بھی پہنچ گئے ہوں گے، مگر جب عملی طور پر رشتے کی بات آگے بڑھتی نا، تب وہ الٹے قدموں بھاگ جاتے، کیونکہ وہ بھی تمہارے جیسے بیک گراؤنڈ رکھنے والی لڑکی کو بہو نہ بناتے۔ انہیں نجیب الطرفین قسم کی لڑکیاں چاہیے تھیں، جو کہ میں ہوں۔ نجیب الطرفین سمجھتی ہو نا؟ تم جیسی کو بیانہ ہوتا تو موسیٰ باہر ہی اسے نہ لے آتا۔ تم میں اور اس کی ماں میں کیا فرق ہے بھلا؟ وہ یہودی ماں کی بیٹی اور تم عیسائی ماں کی۔ میری ماما مسلم ہو چکی ہیں، ماہرو نے چلا کر کہا تھا۔ ہاں، حسنل نے حقارت سے ہاتھ جھٹکا۔ جانتی ہوں میں ایسے مسلمانوں کو، ایسی لڑکی لڑکوں کے قصوں سے بھی خوب واقف ہوں، جو محبت کو پانے کے لیے ہر رکاوٹ عبور کر جاتے ہیں۔
راستے میں آئی ہر دیوار کو گرا دیتے ہیں، ان میں سے ایک مذہب ہی صحیح، بلکہ محبت کی راہ میں باپ رکاوٹ ہو تو مشکل لگتا ہے، مذہب کا تو اتنا لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا۔ حسن کا تبصرہ بعض معنوں میں بالکل درست تھا، مگر اس وقت ماہرو کے سامنے وہ تیز دھار تھا جس سے وہ ذبح ہوتی تھی۔ حسنل نے اپنی شرافت، نجابت اور اپنے تقویٰ، اپنی دینداری اور محی الدین کی توقعات کو اس کے الزام سے بیان کیا جس سے رافع لڑکی اس وقت اس پورے روح ارض پر موجود نہیں، اور ماہرو کو ایسا ذلیل و کم حیثیت بتایا جیسے اس وقت اسے روح زمین پر اسے کمتر وجود کوئی نہیں، بلکہ اریبہ کو یوں لگنے لگا جیسے اس پوری دنیا میں صرف دو انسان ہیں، بلندی اور عظمت کے سنگھاسن پر براجمان حسن المآب، اور ذلت کے گھڑے میں سینے کے بل نیچے کو گرتی ماہرو فیاض۔ حسنل ہر بات کے لیے حلیمہ کی تائید چاہتی تھی، اور حلیمہ زبان سے نہ بھی کہتی تو اندھا بھی جان لیتا، وہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا کہ مصداق سر ہلاتی تھی۔ تم نے خواہ مخواہ کی کہانی گڑھی ہے نا ماہرو، تم سے برداشت نہیں ہوا کہ مجھے موسیٰ مل گیا، تم نے مجھے لاتوں کا بھوت کہا تھا نا، اور یہ کہ جوتے مار مار کے ساری عاشقی ناک سے نکال دینے کی تجویز دی تھی، مجھے نصیحت کرتے کرتے تم خود موسیٰ کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ ہاں، مجھے ٹوکو مت، وہ ہے ہی ایسا، مجھے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی نصیحت کرتی تھی نا تم، اور اب جب وہ مجھے مل گیا تو اپنے اندر کی جلن پر قابو نہ پاتے ہوئے تم کہانیاں گھڑتی ہو کہ موسیٰ کا رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اور تم نے انکار کر دیا۔ ہاں، سن رہی ہو حلیمہ اور اریبہ، تم بھی، اس نے انکار کر دیا تھا۔ میرے پاس انکار کی وجہ تھی حسنل، ماہرو اپنے جسم کی ساری قوت مجتمع کر کے بولی تھی۔ اچھا، حسنل کا انداز استہزائیہ تھا، تو کیا بلا، ہم بھی تو سنے ہیں نا حلیمہ، مجھے کوئی شوق نہیں۔ حلیمہ سب سے ہٹ کر ایک کرسی پر براجمان تھی۔ موسیٰ تمہارا تھا، تمہیں مل گیا، مجھے اس پر اریبہ پر حیرت ہے، کیسے اسے اپنے بستر پر بٹھا کر بال سنوارنے لگی ہے، اپنے کپڑے پہننے کے لیے دے دیے، نیا سوٹ تھا اریبہ، اب تم دوبارہ کہاں پہن سکو گی؟ کیوں نہیں پہنوں گی؟ اریبہ سب بھول بھال کر اچنبے سے پوچھنے لگی۔ میں تو کبھی نہ پہنوں، چٹکی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ حلیمہ نے کراہت امیز انداز سے منہ پھیرا۔ تم میرے گھر میں بیٹھ کر میرے مہمان کی بے عزتی نہیں کر سکتی حلیمہ۔ اریبہ شدید طیش میں گر کر کھڑی ہوئی تھی۔ اور تم اس کی خاطر ہمیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ حلیمہ اکساتی نظروں سے حسنل کو دیکھنے لگی، جس کی گھورتی استہزائیہ نفرت امیز نگاہیں ہنوز ماہرو کے چہرے پر گری تھی۔ تمہیں ماہرو سے سوری کرنا ہوگا حلیمہ۔ کس چیز کے لیے؟ اس سب بکواس کے لیے جو تم نے اس دن اپنے گھر میں کی، جو تم میرے گھر میں بیٹھ کر رہی ہو۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے اس کی تذلیل کرنے کا؟ اریبہ اس سے زیادہ میزبانی کا حق ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اور کس نے حق دیا تھا جو یہ 4 سال تک ہمیں بے وقوف بناتی رہی، ہمارے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتی رہی؟ حلیمہ نے ایسی شکل بنائی جیسے اسے ابکائی آ رہی ہو۔ تم زیادہ کر رہی ہو حلیمہ، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ اریبہ خطرناک تیور لیے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی تنگ ذہن، تنگ نظر، تنگ دل ہوگی۔ تم نے تو مجھے شرمندہ کر دیا۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں 4 سال تک تمہیں اپنا سب سے اچھا دوست کہتی رہی۔ ہاں، بالکل ویسی ہی شرم مجھے خود سے آتی ہے کہ میں 4 سال تک اسے دوست کہتی رہی۔ تم انسانیت کے درجے سے گر گئی حلیمہ، اتنی توہین۔ اریبہ نے جھرجھری لی۔ ہم دنیا میں کیسے کسی کے بھی ایمان اور دینداری کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے، وہی میزان رکھتا ہے۔ تم نے تو اس مذہب کی توہین کر دی جس کے ماننے کا دعویٰ سینہ ٹھوک کر کرتی ہو۔ اسلام کو ماننے والا یہ سب نہیں کرتا۔ جب حلیمہ نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھ دیا تب اریبہ نے بھی مروت کی چادر اتار پھینکی۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں نے کوئی توہین نہیں کی، نعوذ باللہ، اس نے دھوکہ دیا ہمیں۔ کوئی دھوکہ نہیں۔ اریبہ کی آواز حلیمہ کی آواز سے بلند تھی۔ ہر بات ہر ایک سے کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھی؟ کم ظرف اور کم عقل کبھی اچھے رازدار اور پردہ پوش نہیں ہوتے۔ اریبہ نے جیسے تھپڑ دے مارا تھا۔ حلیمہ دل ملا کر رہ گئی۔ ادھر حسنل کو جیسے اس بحث سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی گھورتی نظریں ماہرو کے چہرے پر جمی تھی، ایک مغرور بے نیاز استہزائیہ تاثر جس میں حقارت کے ساتھ نفرت کی آمیزش تھی۔ ہمارا دین اس سب کی تعلیم تو نہیں دیتا حلیمہ۔ اریبہ کا لہجہ ملال سے بوجھل ہو گیا۔ اس نے بحث سمیٹنی چاہی۔ اسے پتہ لگ گیا اس بحث لا حاصل میں پڑھ کر وہ ماہرو کو مزید تکلیف دے گی، کیونکہ حلیمہ ڈٹی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چلی جاتی اس کے گھر سے۔ اسے خیال آیا وہ تو ماہرو کو دل جوئی کے خیال سے اپنے گھر لائی تھی، اسے اچھا وہ ہاسپٹل میں میگی کے ساتھ رہتی۔ دین کی بات مت کرو، حلیمہ نے ہاتھ لہرایا، تم اسے زیادہ نہیں جان سکتی دین کے بارے میں۔ اریبہ نے چونک کر حلیمہ کو دیکھا۔ اس کا جملہ ایسا تھا جیسے کوئی سوربیر اپنے پٹھے پر ہاتھ مار مار کے مقابل کو اکھاڑے میں آنے کی دعوت دے۔
عریبہ نے تو اپنے تئیں بات ختم کر دی تھی. حلیمہ جیسے نیا آغاز چاہتی تھی، مگر عریبہ نے لمبا سانس کھینچ لیا اور کرسی عین اس کے مقابل رکھ لی اور قطعی تاثر کے ساتھ حلیمہ کی آنکھوں میں جھانکا. اس کی نظروں میں جاریت اور درشتی تھی. ہاں، میں تم سے زیادہ جانتی ہوں دین کے بارے میں. حلیمہ، تم نے سلام کو سمجھ کر رکھا ہے. ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور بندگی کا وعدہ کر کے دنیا میں آتا ہے. تفریق تو پھر دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہوتی ہے. ہدایت کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ مسلمان وہی ہوگا جو مسلمان پیدا ہوگا؟ ایسا ہوتا تو تبلیغ شروع ہی کیوں کی گئی؟ وہی صفا پر کھڑے ہو کر دیا جانے والا پیغام ہر ہاس و عام کے لیے تھا. آ جاؤ دین کی طرف، حق کی طرف، اللہ کی طرف. اللہ جو ایک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیتے سب کو ان کے حالوں پر اور خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے. انہیں تو یہ پیغام دنیا کو دینا تھا نا. اور یہ پیغام صرف ایک فارورڈ میسج نہیں تھا جسے سینڈ ٹو آل کر کے جان چھڑا لی جاتی. اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور کوشش بھی ایسی. عریبہ کی آواز بڑھا گئی. ادھر حلیمہ کے چہرے پر پل بھر کی حیرت کے بعد ناپسندگی ابری تھی. وہ ہاتھ اٹھا کر عریبہ کو ٹوک دینا چاہتی تھی. اس نے جگہ سے اٹھنا بھی چاہا تھا، مگر عریبہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ابھی تم مجھے سنو گی، سمجھی؟ اسلام ایک شخص کے لیے نہیں تھا، یہ ایک عالمی دعوت. اور عالم میں تو ہر طرح کے لوگ بستے ہیں. یہ بت پرستوں کے لیے بھی تھی، مجوسیوں کے لیے، صابرین اور الحاد کے لیے. عیسائیت اور یہودیت بھی اس سے پیغام سے مبرہ نہیں تھے. یہ پیغام انسانوں کے لیے تھا. عورت مرد کی تہذیب نہیں تھی، بڑے چھوٹے کا فرق بھی نہیں تھا. حلیمہ اور قریش ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. انہیں لوگوں کو مائل کرنا تھا. ہجرت حبشہ بھول گئیں؟ معاشرتی مقاطعہ کیوں سہا؟ دین کی تبلیغ کے لیے نا. کون کون سا حربہ استعمال نہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس آ جائیں. جانے غم، میرے اوپر اتنا بھار نہ ڈال کہ میں اٹھ نہ سکوں. تب ہٹ جاتے میرے نبی، مگر انہوں نے انکار کر دیا. پہلی جماعت کے بچے کو بھی وہ جواب یاد ہے حلیمہ جو تم بھول چکی ہو. خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اسی راہ میں قربان ہو جاؤں گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف، اپنے اللہ کی طرف بلانے کے لیے جان کی قربانی پیش کرنے کو تیار تھے کہ کسی طرح لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں. اور تم جیسے لوگ آنے والوں کے ایمان پر شک کرتے ہو. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا سلوک کرنے کے لیے انہیں بلاتے تھے؟ کوشش کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے. بولو، بولتی کیوں نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی کے ایمان پر شک نہیں کیا. حالانکہ وہ منافق اول عبداللہ بن ابی بغلوں میں پت چھپا کر آیا کرتا تھا. کسی کے ایمان کو کمتر نہیں جاننا. تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ میزان اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کا حال وہی جانتا ہے. عریبہ کی آواز گھٹ گئی. تم جواب دو حسنل، تمہاری علمیت تو ہم سب سے زیادہ ہے. ابھی تم نے اپنے خاندان کی علمیت و نجابت گنوائی ہے. کیا تمہارے نانا اس لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ بعد میں؟ میرا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ سب ڈسکس کرنے نہیں آئی یہاں. حسنل کو عریبہ کے جملوں نے ساکت تو کر دیا تھا. وہ اٹھنے کی کوشش کے باوجود جنبش بھی نہ کر پائی تھی، مگر اب جب پکارا گیا تو بے اتنائی سے جواب دے کر پرس کی ڈوری کندھے پر ڈال لی. اچھا، تو تم یہاں کیوں آئی تھی؟ اسے ذلیل کرنے کے لیے؟ عریبہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا. ماہرو کی سمت جو بڑی آنکھوں اور بے تاثر چہرے کے ساتھ ساکت و سامت بیٹھی تھی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کی. مجھے بس یہ کلیئر کرنا تھا کہ اپنی شکل دیکھے اور پھر جھوٹ کرے. میں جھوٹ نہیں بول رہی، تم سمی سے تصدیق کر سکتی ہو. مارو اتنے زور سے بولی اور خود ہی گلا پکڑ کر بیٹھ گئی. حسنل پھنکاری. دوبارہ نام مت لینا سمی کا، وہ موسیٰ ہے، موسیٰ. عریبہ کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری. نام نہ لینے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی حسنل. تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، اس سے بھی انکار نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، جب جب موسیٰ بی کو دیکھو گی تب تب تمہیں یاد آئے گا کہ موسیٰ اور اس کے گھر والوں کی پہلی چوائس ماہرو فیاض تھی. وہ ماہرو جسے تم شکل دیکھنے کا مشورہ دیتی ہو، اور تم وہ حلیمہ کی سمت گھومی جو گن کھاتی ہو اور کسی درجے پر کہیں نہیں رکھتی. حلیمہ اتنے زور سے کرسی سے اٹھی کہ کرسی الٹ گئی. ان جیسے لوگوں کو تم جیسے لوگ ہی سر پر چڑھاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں، حلیمہ بولی، اور تم جیسے لوگوں کو پچھتاوا بھی نصیب نہیں ہوتا. عریبہ زہر میں بجھے لہجے میں بولی. جہنم میں گئی دوستی اور رواداری. جب وہ ایسی بے دید ہو گئی تھی، عریبہ کو خود پر افسوس ہو رہا تھا. دوستی کے نام پر اس نے پتھر چن لیے تھے اور اب یہ بہت سہا نہیں جاتا تھا.
اریبا اس طرح سے دروازے کے سامنے کھڑی تھی کہ گزرنے کے لیے اس کا ہٹنا ضروری تھا۔ وہ یکدم دروازے سے سائڈ پر ہو گئی۔ حلیمہ اور حسنل نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اریبا کا اشارہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس نے زبان ہلائے بغیر راستہ چھوڑ کر دراصل انہیں گھر سے چلے جانے کا کہہ دیا تھا۔ یکدم ماہرو اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ حسنل کو یہ بھی بتا دو اریبا، رشتہ داری بھی سچ ہے، قیامت تک رہے گی۔ سمی کا رشتہ آیا تھا، یہ تصدیق کر سکتی ہے۔ خدیجہ بانو کا نام لینا، سب سامنے آ جائے گا۔ یہ بھی کہ سمی کے رشتے سے انکار بھی میں نے کیا تھا۔ حسنل بل کھائی ناگن کی طرح پلٹی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے ماہرو نے گالی دی ہو۔ پھر وہ رکی نہیں۔ حلیمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نکل گئی تھی۔ ماہرو بے دم ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اریبا کو لگتا تھا وہ زندگی بھر ماہرو سے نگاہ نہیں ملا سکے گی۔ ماضی ختم ہو گیا تھا اور وہ تینوں ہال میں بیٹھی تھی، ادھر یہ، ادھر لندن میں موسیٰ اور ماہرو۔ اتنے سال بعد عبد المبین جیسے شخص کی ہمراہی نے بھی تمہارے دل کا قالب نہیں دھویا۔ حلیمہ اریبا کا لہجہ افسردہ تھا۔ تم آج بھی ویسی کی ویسی ہو، دوسروں کے ایمان پر شک کرنے والی۔ تمہاری اپنی عدالت ہے جس میں تم ہر ایک کو مجرم قرار دیتی ہو۔ کوئی صفائی، کوئی گواہ، کوئی ثبوت تمہارے دل پر لگے قفل کو نہیں کھولتا، اور تم مجھے منت ترلے کرنے کے لیے یہاں لے آئی ہو کہ ہم مل کر حسنل کو سمجھائیں گے۔ کیا سمجھانا آسان ہوتا ہے؟ تمہاری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ تم نے ماہرو کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ مجھے حیرت ہے تمہارے چہرے پر آج بھی شرمندگی کی رمق تک نہیں، حالانکہ تمہارا میاں دین تبلیغ سے منسلک ہے۔ تم نے اسے نہیں روکا کہ فضول کوششیں ترک کر دے، اس سے کچھ حاصل نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والوں کو جب تم اپنی کسوٹی پر پرکھو گی تو کھوٹا کہہ کر دھتکار دو گی۔ ان سب میں سے کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی چرچ نہیں جاتا ہے۔ حلیمہ نے اتنے سال بعد ایک اعتراض ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ اس نے چرچ جانے کی وجہ بتائی تھی حلیمہ، تمہیں اس پر ترس نہیں آیا؟ اس نے صحیح اور غلط کے بیچ میں سے صحیح کو ڈھونڈ لیا تھا۔ ہمیں تو وارم ویلکم دینا چاہیے تھا، اور ہم نے اس کے ساتھ وہ کر دیا کہ اسے پیچھے دھکیل دیا، ایسے کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ مذہب غیر ضروری چیز ہے، مذہب کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم نے اسے اپنے دین سے دور نہیں کیا، ہم نے اس کا ہر چیز سے ایمان اٹھا دیا۔ اتنے سال بعد بھی ماہرو کے نام پر اریبا کا دل اسی درد سے دھڑکتا تھا۔ ہم کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہو؟ تم تھی نا اس کی دیداری کے لیے۔ خاموش بیٹھی حسنل کا یہ پہلا جملہ تھا۔ اریبا ماضی کو ٹٹول رہی تھی۔ اس کی اصل مجرم حلیمہ تھی۔ وہ برملا کہتی تھی حالات و واقعات جو بھی رہے ہوں، مگر اس میں جو کردار حلیمہ نے ادا کیا وہ سب سے دل خراش تھا، کیونکہ حلیمہ دوست تھی۔ دوستی ہنسی ہوتی ہے، دو آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو۔ دوستی خوشی ہوتی ہے، دوستی سرگوشی ہوتی ہے، دوستی راز ہوتی ہے، دوستی کتاب ہوتی ہے، نصاب زندگی کا سب سے حسین باب، اور دوست آہ کیا حلیمہ جیسے۔ اسے دلداری کی نہیں غم گساری کی ضرورت تھی حسنل۔ وہ حلیمہ کی سمت سے رخ موڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے چوٹیوں کو سر کرنے والے دیکھے ہیں، وہ کتنی کٹھنائیاں طے کر کے اوپر پہنچتے ہیں، اور اوپر سے پہنچنے پر اگر کوئی انہیں شانوں سے تھام کر پیچھے کو دھکیل دے۔ اس نے یہی کیا ماہرو کے ساتھ۔ کتنا پاکیزہ بردبار متعین سراپا ہے اس کا، مگر اس کا دل۔ مجھے تانے مارنے کی عادت نہیں، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں تمہاری بے اولادی ماہرو کی آنکھ سے ٹپک کر منجمد ہو جانے والے آنسوؤں کا نتیجہ تو نہیں؟ تم نے اس کا مان توڑا تھا، دل توڑا تھا، وہ دل جس کو مصطفیٰ کرنے میں اس نے عمر لگائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اریبا کے منہ سے یہ کلمات نکل گئے تھے۔ حلیمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہاں یہ عین ممکن تھا، جسمانی لحاظ سے وہ دونوں میاں بیوی بالکل پرفیکٹ تھے، مگر اس کے باوجود اس نے دعا مانگنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عبد المبین اسے صبر کی تلقین کرتا تھا۔ نانا جان نے اس کی بے قراری دیکھ کر اسے استغفار کی کثرت کا کہا۔ وہ کرتی تھی پنجم کلمے کا ورد، وہ گناہ جو جان کر کیا اور وہ جو جانے انجانے میں، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ماہرو کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کو اس نے کبھی گناہ میں شمار ہی نہ کیا، اور اب بھی ایک پل کو چونکنے کے بعد اس کے چہرے پر ہٹ درمی آد کر آئی تھی، اور اریبا جو متوقع نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی اس پتھر سے چشمہ پھوٹے گا، وہ مانے کی کہ ہاں وہ ایک گناہ دل توڑنے کا سرزرد ہوا تھا۔ افسوس صد افسوس ایسا کچھ نہ ہوا۔ اریبا نے اپنا ڈھلکا دوپٹہ سر پر ٹکایا، بیک سٹریپ کو شانے پر ڈالا، اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ حلیمہ کے مدت بڑے اسرار پر حسنل بیوی کو سمجھانے چلی آئی تھی، اور جہاں تک تمہیں سمجھانے یا عقل دینے کی بات ہے حسنل، یہ ناممکن ہے۔ ہم نے سیکنڈ ایئر میں معارف اسلام پڑھی تھی، اس میں سورۃ البقرہ ہے۔ مجھے سمن بکمن امیون والی آیت سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج تمہیں دیکھتی ہوں نا تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے تم سے بڑی مثال اور کوئی نہیں۔ 13 برس ہو گئے مجھے سورہ بقرہ ترجمے اور تفسیر سے پڑھاتے ہوئے، خدا کی قسم تفسیر کہتی جاتی ہوں اور چشمے تصور میں تم دکھائی دیتی ہو۔ 11ویں 12ویں جماعت کی بچیوں کو گہرائی سے سمجھ میں نہیں آتا، تب میرا دل چاہتا ہے کتاب بند کر کے انہیں تمہاری کہانی سنانا شروع کر دوں،
کیسے تم سب جانتے بوجھتے انکار کرتی ہو؟ یہ زیادہ ہو گیا ہے اریبا، بہتر ہے تم حلیمہ اور ماروت تک ہی محدود رہو۔ حسنل اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس کے چہرے نے رنگ بدل لیا تھا، وہ لال بھبکا ہو گیا تھا۔ مجھ پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری سیکنڈ ایئر کی کلاس نہیں ہے جہاں تمہیں خاموشی سے سنا جائے گا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اریبا نے، اور اسے اتنے سکون سے سن لیا، حسنلی کا کمال تھا۔ میں اپنی سیکنڈ ایئر کی کلاس میں ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتی۔ اریبا نے ایک ایک لفظ کو چبایا۔ جو لکھا ہوتا ہے پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ آج تختہ سیاہ میرے پیچھے ہے، کل تختہ سیاہ میرے سامنے تھا۔ مجھے تمہارا عشق سمجھ میں نہیں آتا تھا، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس عشق کے تصور سے نہ میرے اندر سنسنی کی لہر دوڑی تھی، نہ پہلو میں گدگدی ہوئی تھی۔ میرے گھر میں رشتوں اور جہیز کے مسائل کو لیے بیٹھی بڑی عمر کی بہنیں، بیمار والدین، میری زندگی میں عشق و عاشقی جیسی عیاشی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ زندگی اپنی تلخ سچائیوں کے ساتھ ہوش سنبھالنے سے پہلے مجھ پر عیاں تھی۔ مجھے تمہارے عشق کی تو کیا یہ لفظ ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن آج اتنے سال بعد تمہیں اس حال میں دیکھ کر اگر کوئی مجھ سے اس عشق کے بارے میں سوال کرے تو میں جواب دے سکتی ہوں۔ بہت ناپے تلے جملے کہتے کہتے اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر وثوق سے کہا۔ حسنل کی ملی ہوئی بمیں مزید سکڑیں۔ وہ فقط جن سے مخالف کی کشش تھی تمہارے خیالات کی پرگندگی۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کو عشق کا نام دیکھ کر تمہیں کیا لگا تم چھپ جاؤ گی؟ تمہارا اندر عیاں نہیں ہوگا؟ 18-19 برس کی عمر میں ہمیں گہرائی سے تجربہ کرنا نہیں آتا تھا، اور یہ خیال گدگداتا تھا کہ حسنل کا ایک آئیڈیل ہے اور وہ انسان مجسم ہو کر سامنے آ گیا۔ اس پر تمہاری طرف تمہارا رونا بکھرنا اپنے ماحول سے فرار کی کوشش تھی۔ عشق وشق کچھ نہیں تھا، راستہ تھا، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے چنے جانے والا سب سے آسان راستہ۔ تم جانتی تھی مفتی عبید الرحمان جیسے انسان کے گھر میں رہ کر لاکھ سر پٹک کر بھی تمہیں ویسی ہی زندگی گزارنی تھی جیسے وہ سب گزار رہے تھے۔ تمہیں موسیٰ سے کبھی عشق تھا ہی نہیں، تمہیں یہ سب چاہیے تھا۔ اریبا نے گردن اٹھا کر چھت کو دیکھا اور در و دیوار کو دیکھا۔ یہ تمہارے لاشعور میں بسی خواہشات تھیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتی پھرتی ہو کے ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے جو شبیہہ گڑی ہو وہ موسیٰ کی تھی۔ نہیں حسنل، یہ تمہاری سوچ کی گمراہی تھی اور کچھ بھی نہیں، ورنہ میں تو 15 برس کی عمر تک گڑیا گھر سے کھیلتی تھی۔ میرے نزدیک شادی دلہن بن کر سٹیج پر بیٹھنے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ وہ عشق نہیں تھا، خواہشات کا غلبہ تھا۔ ورنہ عشق میں تو لوگ ایسے لت پت ہو جاتے ہیں کہ وجود مٹی ہو جاتا ہے۔ عاشق تم سے حسابی، تم سے پریکٹیکل نہیں ہوتے۔ تم میرے گھر میں کھڑی ہو اریبا، اگر اب ایک لفظ اور بولی تو میں سارا لحاظ بھول جاؤں گی۔ اچھا تو تم لحاظ رکھتی بھی ہو؟ تم کبھی لحاظ نہیں رکھتی، تم کسی کا لحاظ نہیں رکھتی حسنل۔ میں ایسے ہی بلا سوچے سمجھے نہیں بول رہی حلیمہ۔ اریبا نے ششت بیٹھی حلیمہ کی سمت رخ موڑا۔ میں نے بہت سوچا اور یہ نتیجہ نکالا ہے، اریبا نے پرسوچ انداز سے کہا۔ نفس امارہ کے ہاتھوں ملغوب ہو جانے والی کا نام حسنل ہے۔ اس پر اس کی ڈٹائی، واہ! اریبا نے جیسے تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں مچی تھیں، اور بے خوفی اسے اس چیز تک کا ڈر نہیں کہ اس کے موسیٰ سے اختلافات اسے کیا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ موسیٰ کو انکار نہیں کر رہی، اللہ کو انکار کر رہی ہے۔ اللہ کو بیچ میں مت لاؤ۔ حسنل کے حلق میں خراش آ گئی تھی، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اریبا کا منہ نوچ لے۔ ہاں اللہ، اریبا کو اور بھی بہت کچھ یاد آ گیا۔ اللہ اور تمہاری دعائیں، تمہارے تیقن اور توکل پر کتنا رشک آتا تھا ہمیں، خاص طور پر بے چاری ماہرو کو۔ وہ سب تو تمہاری مجبوری تھا حسنل، اور کوئی راستہ نہیں تھا نا۔ جس گھر، خاندان اور پس منظر سے متعلق تھی تم، وہاں یہی تمہارا حربہ تھا، ہیلیا تھا۔ تم نے ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے ہر مشکل اور ناممکن چیز کے ہو جانے کا وسیلہ دعا کو دیکھا تھا۔ تم کو یہی کرنا تھا۔ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تم ایک ایسے پس منظر سے تعلق رکھتی جہاں تمام حاجات کے لیے پیروں فقیروں کے پاس جایا جاتا تو ہم دیکھتے تم کسی ڈونگی بابا کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھی ہوتی اور پڑے ہوئے پانی کو گھر کے کونوں میں ڈالتی اور موسیٰ کا تصور کر کے ہواؤں میں پھونکے مارا کرتی، اور اگر ہم دیکھتی کہ تم بادشاہ زادی ہو تو تم بزور تلوار عشق کو پایا تکمیل تک پہنچاتی، اور ایسے عشق کا دعویٰ اگر ایک طوائف کرتی تو دریچے پہ کھڑے ہو کر ادائیں دکھا کر رچاتی۔ اریبا تم، حسنل کا ہاتھ اٹھا تھا مگر اریبا کے گال تک پہنچنے سے پہلے حلیمہ حائل ہو گئی تھی۔ اس نے حسنل کو جا لیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے۔ حسنل اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی اور قابو نہ آتی تھی۔ اریبا نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر ہونٹوں پر رکھ لی تھیں۔ اس کے چہرے پر تعصب تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ شرم دلاتی نظروں سے حسنل کو تک رہی تھی۔ تم نے بہت گندی مثال دی اریبا۔ حلیمہ سخت متآسف اور بے یقین تھی۔ میں اس سے زیادہ لپیٹ نہیں سکتی تھی۔ اریبا کے مجبور لہجے میں ماتمی سوز گل گیا۔
حسنل نے بلاخر پورا زور لگا کر خود کو چھڑا لیا تھا۔ اس کی انگلی حلیمہ کی سمت اٹھی جس کا عبایا اسکارف اس دکم پیل میں بے ترتیب ہو گیا تھا۔ وہ باقاعدہ ہانف رہی تھی۔ تم اسے لے کر آئی تھی نا میرے گھر؟ اس کی انگلی اب اریبہ کی سمت اشارہ کر رہی تھی۔ تم اسے فوراً یہاں سے لے جاؤ، فوراً، بلکہ تم دونوں چلی جاؤ یہاں سے، آؤٹ آؤٹ۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ حلیمہ ششد رہ گئی جبکہ اریبہ کے لبوں پر متعاصف تبسم در آیا اور اسے یہی امید تھی حسنل سے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔